अस्सलाम वालेकुम वरहमत llaहि वबरकातुहू। नाजरीन कराम, आज हम आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हुए हैं एक नया प्रोग्राम लेके। आज हमारे साथ गुफ्तगू में शामिल हैं जर्मनी से जनाब मोहतरम अब्दुल रऊफ साहब, जो कि मौजूदा जो सूरत हाल है और हालात हाजरा है उसके ऊपर बहुत ही गहरी नज़र रखते हैं। और इनके साथ साथ हमारे साथ एक और नहायत ही मोहतरम दोस्त आबिद अनवर खादिम साहब, जो कि लंदन से ताल्लुक़ रखते हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, शामिल गुफ्तगू रहेंगे इस प्रोग्राम में। और वो भी जो हालात हाज़रा है और उसके अलावा मजहबी तनाजुर में जो हालात हैं मौजूदा दुनिया के, उसके ऊपर काफ़ी गहरी नज़र रखते हैं। तो मैं इस वक्त हमारे नहायत ही मोहतरम दोस्त जनाब जनाब मोहतरम अब्दुल रऊफ साहब की तरफ सीधा चलते हैं। और अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अब्दुल रऊफ साहब, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह जी, आवाज आ रही है आपकी? जजाकुमुल्लाह। तो अब्दुल रऊफ साहब, सबसे पहले मैं आपसे आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हुए। और आपका भी उसके बहुत साथ बहुत साथ शुक्रिया जी कि आपने हमें ये मौका दिया है। जी, थैंक यू वेरी जजाकल्ला। मच। तो मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज करना चाहूँगा कि जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है दुनिया की, और ख़ास तौर पर उम्मत मुस्लिमा की, और उनमें से अगर मैं बिल्कुल ही मुअय्यना आपसे सवाल करूं पाकिस्तान के अंदर मजहबी तबकों की और उनकी वजह से फैले जाने वाले मुल्की इंतशार, तो उसके हवाले से मैं आपकी राय लेना चाहूँगा कि इस सारे मामला के ऊपर रोशनी डालें कि इसका अगर कुछ हो सके तो बैकग्राउंड भी बता दें, वरना जो मौजूदा सूरत हाल है इसके ऊपर कुछ रोशनी डालें, क्योंकि माशाल्लाह आप जो हालात हाजरा है उसके ऊपर काफ़ी गहरी नज़र रखते हैं। तो अब मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि इस सिलसिले में आप नाजरीन की खिदमत में कुछ कहें। जजाकल्ला। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अगर हम अपने वतन अजीज की बात करें, पाकिस्तान हमारा प्यारा वतन है, लेकिन जो इस वक्त हालात हैं, खासकर आजकल के दिनों में अफसोसनाक हालात हैं। अफरा तफरी है, बदअमनी है, बल्कि कत्ल गारत तक ये हमारे जो लोग हैं ये पहुंच चुके हैं। इसकी वजह क्या है? जो मैं समझता हूँ वो ये है कि जब से पाकिस्तान बना है तब से लेके आज तक उलमा ने अपना दीनी फरीजा पूरा नहीं किया, अदा नहीं किया। इनका ये दीनी फर्ज था कि ये कुरान करीम की तालीम कौम को देते। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि किसी भी कौम को अगर 70 या 72 साल 73 साल हुए हैं पाकिस्तान को बने, 73 साल अगर मुसलसल कुरान करीम की तालीम दी जाए तो वो दुनिया की सबसे बेहतरीन कौम बन जाती है। लेकिन अफसोस है इस बात का कि हमारे उलमा ने दीन की तालीम नहीं दी, इस्लाम की तालीमात के खिलाफ तालीम देकर उसको कहते थे कि ये इस्लाम है। तो उसकी वजह से आज ये हमारी कौम जो है ये इस कदर बदअमनी का शिकार है और कत्ल गारत हो रही है। और जो दीगर जो हालात है, मसलन महंगाई है या नाइंसाफी है या सफाकी है, दरिंदगी है, हर चीज में ये जो हमारी कौम है ये नुकसान में जा रही है। हमारे मुल्क को और हमारी कौम को शदीद नुकसान हुआ है सिर्फ इस वजह से कि उलमा ने इनको दीन की जो असल तालीम है वो नहीं दी। क्यों नहीं दी? इसलिए कि वो खुद भी नहीं जानते, वो जाहिल हैं। अगर कोई मेरे ये अल्फाज किसी को सख्त लगे तो मैं उसके लिए माजरत चाहता हूँ। मैं साबित कर सकता हूँ दलाइल से कि ये जो हमारे पाकिस्तान के मौलवी हैं अक्सरियत ये जुहला पर मुश्तमिल है। तो इस वजह से ये हालात हैं इस वक्त। जी खुरम साहब। जी, बहुत शुक्रिया जनाब मोहतरम अब्दुल रऊफ साहब। अब इस वक्त मैं जनाब आबिद अनवर खादिम साहब की तरफ मुतवज्जह होऊंगा। अस्सलाम वालेकुम आबिद अनवर साहब। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी आबिद अनवर साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप नाजरीन की खिदमत में कुछ अर्ज करने के लिए हाजिर हुए हैं। और ये मैं नहायत ही खुशकिस्मती समझता हूँ ज़ाती तौर पर अपनी, कि आज आप के खूबसूरत तजिया को सुनने का हमें मौका मिलेगा। तो बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला।
تو عابد انور صاحب، اسی سلسلے کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں، اور اب آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو صورتحال ہے موجودہ امت مسلمہ کی، یہ کس چیز کا شاخسانہ ہے، اور کیا اس بارے میں ہمارے آقا و مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ اللہ وآلہ وسلم نے کوئی پیش گوئی کر رکھی ہے، یا اس کے علاوہ بھی از خود ہی جیسا کہ امتیں بگڑتی ہیں اسی طرح سے امت مسلمہ بھی بگڑ گئی؟ تو اس سلسلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزاک اللہ خورم صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ موجودہ صورتحال نہایت ہی افسوسناک اور تشویشناک ہے کہ دنیا میں ملکوں میں فساد پیدا ہو رہا ہے۔ دنیا میں جگہ جگہ مسلمان آپس میں بٹے ہوئے ہیں، ان کی حالت زار ہو گئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ صورتحال کیوں ایسی ہے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فدائی نفسی و امی کی شکست ہے کہ آپ کی کامیابی ہے؟ کیا آپ کا دین ختم ہونے جا رہا ہے یا آپ کا دین پروان چڑھے گا؟ اگر ہم اس نقطہ نظر سے صورتحال کا جائزہ لیں تو ہم ورطہ حیرت میں ڈوب جاتے ہیں کہ یہ علماء کا ضلالت میں گرنا، ان کا قتل و غارت کرنا، یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے خاتمے کا بگل نہیں ہے، یہ محمد مصطفیٰ کی صداقت ہے، یہ محمد مصطفیٰ کی فتح کا نکارہ ہے۔ وہ محمد، وہ رسول جو مکہ کی وادی میں نمودار ہوا، جس نے طائف سے گزرا، جو بدر سے گزرا، جو حنین سے گزرا، اس نے اس وقت یہ پیشنگوئی کی تھی کہ ایک زمانہ آئے گا کہ جب میری امت کے علماء آپس میں نہایت ہی بدسلوکی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کریں گے۔ تو یہ حدیث جو ہے میں آپ کے سامنے دو رکھتا ہوں، یہ ان حدیث کا پورا ہونا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت ہے۔ ایک حدیث میرے سامنے ہے، ترمذی میں باب الایمان میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حضرت ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پر بھی وہ حالات آ جائیں گے جو بنی اسرائیل پر آئے تھے، جس میں ایسی مطابقت ہوگی جیسے ایک پاؤں کی جوتی دوسرے پاؤں کی جوتی کے ساتھ ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں تک کہ اگر ان میں سے کوئی اپنی ماں سے بدکاری کا مرتکب ہوگا تو میری امت میں بھی ایسا کوئی بدبخت پیدا ہوگا جو کہ یہی کام کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل 73 فرقوں میں بٹ گئے تھے، اور میری بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے، اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، لیکن ایک کے سوا باقی سب جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ ناجی فرقہ کون سا ہوگا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ فرقہ جو میری اور میرے صحابہ کی سنت پر عمل کرے گا۔ پھر ایک اور حدیث ہے، اور یہ حدیث جو ہے یہ مشکات کی حدیث ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ اسلام کے سوا نام کے سوا اسلام کا کچھ باقی نہ رہے گا، الفاظ کے سوا قرآن کا کچھ باقی نہ رہے گا، یعنی عمل ختم ہو جائے گا۔ اس زمانے کے لوگوں کی مساجد بظاہر تو آباد ہوں گی، غور سے سنیے، حضور فرماتے ہیں اس زمانے کے لوگوں کی مساجد بظاہر تو آباد ہوں گی لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی، اور فرمایا ان کے علماء شر من تحت ایدی السماء، ان کے علماء آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے، کیونکہ فتنہ انہی میں سے پیدا ہوگا اور انہی میں ختم ہو جائے گا۔ پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرماتے ہیں کہ میری امت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں جھگڑے ہوں گے، لڑائی ہوں گی، اختلافات پیدا ہوں گے، بازار تو لوگ یعنی امام الناس ہی ہوں گے لیکن وہ انسان نہیں ہوں گے، جانوروں کی طرح، سور و بندروں کی طرح ہوں گے۔ یہاں میں صرف ایک بات کر کے مائک دوبارہ خرم صاحب کی ثبوت کرتا ہوں، یہاں علماء کا لفظ استعمال کیا ہے، یہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے علماء ہم، ان کے علماء، ان بدبخت لوگوں کے علماء ایسے ہوں گے۔ تو محمد مصطفیٰ کے اپنے علماء ہیں، ان کے بارے میں فرمایا علماء امت کی کام بھی ہے بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں ایسے ہوں گے۔
تو علماء سو کے لیے فرمایا علماء ہوم، اور اپنے علماء کے لیے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل۔ اب یہ جو کچھ فتنے پاکستان میں پیدا ہو رہے ہیں یا دنیا کے پیشتر ممالک میں پیدا ہو رہے ہیں، یہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے زوال کی طرف اشارہ نہیں کرتے، یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اصدق الصادقین ہیں، وہ رسول کل بھی سچا تھا، آج بھی سچا ہے، آپ کی باتیں کی ہوئی پوری ہو رہی ہے۔ جی خورم صاحب۔ جی میرا خیال ہے عابد انور صاحب کی لائن میں کچھ پرابلم آ گئی ہے، تو ہم یہ جب تک ان کی لائن ٹھیک ہوتی ہے ہم ان کی طرف دوبارہ چلیں گے۔ تب تک میں عبدالرؤف صاحب سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ عبدالرؤف صاحب، حالات جو ہیں وہ بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر آج سے 10 سال پہلے دیکھیں تو حالات اور تھے مسلمانوں کے، خاص طور پر اگر پاکستان کو دیکھیں، اور لوگوں کے اندر کچھ نہ کچھ ضرور اس وقت برداشت تھا، لیکن اب تو عدم برداشت اپنی انتہا پر پہنچا ہوا ہے۔ یہ سب کیوں ہے؟ کیا اس سب کے پیچھے وجہ ہے؟ اس کے بارے میں کچھ وضاحت کیجیے پلیز۔ خرم صاحب، بات یہ ہے کہ اسلام کی جو تعلیم ہے وہ دراصل امن اور سلامتی کی تعلیم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے، اور آپ کی جو تعلیمات ہیں وہ بھی رحمت اور امن اور سلامتی کی تعلیمات ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے پیارے وطن میں علماء نے وہ اسلام کی تعلیم نہیں دی۔ اگر دیتے تو کیا ہوتا؟ جو ان کا فرض تھا یہ پورا کرتے تو آپ کو آج پاکستان میں ہر گلی میں، ہر محلے میں امن اور سلامتی نظر آتی۔ امن، سلامتی، محبت، اخوت، اثار اور سچائی اور ایمانداری اور دیانتداری اور ہمدردی اور خیرخواہی، یہ تعلیم، اور سب سے زیادہ عدل و انصاف پر اللہ تعالیٰ نے زور دیا ہے۔ یہ تعلیمات ہیں اسلام کی، یعنی خلاصہ ہے، اور یہ تعلیمات ہمیں نہیں دے گی۔ اگر دی گئی ہوتی تو آج دکھائی دیتی، اور اگر نہیں دی گئی، فرقہ واریت اور نفرت اور قتل و غارت کی تعلیم دی گئی ہے۔ ہر فرقے کے علماء نے دوسرے فرقے کے مسلمانوں کو کافر 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 کہنے پر اپنی توجہ مبذول رکھی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کو مسلمان بناتے رہے ساری زندگی۔ لوگوں نے پتھر بھی مارے، لوگوں نے تکلیفیں دی، لوگوں نے دکھ پہنچائے، مگر ہمارے پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی پیار سے، محبت سے، شفقت سے، اعلیٰ کردار اور اعلیٰ اخلاق کے ساتھ اور اعلیٰ دلیل کے ساتھ لوگوں کو اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دیتے رہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر تم نے عمل کرنا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں کامل اسوہ حسنہ ہے، کامل نمونہ ہے۔ اور قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرنے کی طرف حکم دیا ہے، تو اس سنت کے اوپر عمل نہیں کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم، لیکن سنت یہ تھی کہ اسلام کی طرف دعوت دینی ہے، اللہ کے راستوں کی طرف دعوت دینی ہے، لیکن انہوں نے یہ کیا کہ اس کے برعکس تعلیم دی اور کافر 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 بناتے رہے، جبکہ چاہیے یہ تھا کہ مسلمان بناتے، بلکہ مومنین بناتے، اللہ تعالیٰ کے سچے نیک اور پاک بندے، عبادت گزار، اعلیٰ اخلاق والے، باکردار مومنین بناتے۔ انہوں نے کافر 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 بنایا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج آپ کو امن اور سلامتی دکھائی نہیں دیتی، بلکہ قتل و غارت اور نفرت اور فرقہ واریت اور انتہا پسندی اور دہشت گردی دکھائی جاتی ہے۔ یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے، ہمیں افسوس ہے ان باتوں کا، لیکن یہ حقیقت ہے۔ اور اب دیکھیں جو سیاستدان تھے ان کا بھی یہ فریضہ تھا
کہ وہ ان کو روکتے کہ بھائی تم یہ کون سی تعلیم دے رہے ہو، کیوں نفرت پھیلا رہے ہو معاشرے میں، اس کا نقصان ہوگا. لیکن انہوں نے ان کو کھلی چھٹی دے رکھی اور انہوں نے پھر جو ہے اپنا فرض پورا نہیں کیا. اور سیاستدانوں کا جو فریضہ تھا وہ یہ تھا کہ ملک میں عدل و انصاف کو قائم کرتے، انہوں نے بھی نہیں کیا. وہ ایک سیاستدان اپنی کرسی بچانے کے معاملے میں لگا رہتا ہے، دوسرے جو ہیں وہ اس کی کرسی کو گرانے کی طرف توجہ رکھتے ہیں، اور اسی کام میں اس کے 4-5 سال گزر جاتے ہیں، پھر الیکشن ہوتا ہے، پھر کہتے ہیں جی دھاندلی ہو گئی ہے. اچھا، مسلمان بھی کہلاتے ہیں اور ہر الیکشن میں کہتے ہیں دھاندلی ہو گئی، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ یار ہمارے چپراسی سے لے کے وزیر اعظم تک سب جھوٹ بولتے ہیں. یہ میں نے خود ان کے دانشوروں سے سنا ہے، ٹی وی کے بعض پروگراموں میں بیٹھ کے یہ اقرار کرتے ہیں. تو یہ صورتحال جو ہے یہ 1-2 سالوں میں، 2-4 سالوں میں، 8-10 سالوں میں نہیں ہوئی، بلکہ 73 سال لگے ہیں قوم کو یہاں تک پہنچنے تک. تو یہ علماء دیکھ رہے تھے کہ یہ جھوٹ اور یہ بد کرداری اور یہ رشوت اور یہ چیزیں قوم میں راہ پا رہی ہیں، تو کیوں نہیں انہوں نے اپنا کردار ادا کیا؟ نہیں کیا. اس وجہ سے یہ حالات جو ہیں یہ اب اس وقت بہت ہی تشویشناک ہیں، اور ساری دنیا جو ہے وہ اس وقت جو اسلام اور پاکستان کا مذاق اڑا رہی. جی خورم صاحب. جی بہت شکریہ. اچھا، اب دیکھا جائے جو اس وقت ملک کے اندر صورتحال ہے، چاہے وہ ایک چپڑاسی ہو، چاہے وہ کوئی ٹھیلا لگانے والا ہو، یا ملک کا وزیر اعظم ہو، کسی بھی طبقے سے تعلق رکھنے والا ہو، سیاسی ہو غیر سیاسی ہو، ہر بندہ ہر طرح کے فسق و فجور کے اندر مشغول پایا جا رہا ہے. تو اس کے پیچھے ساری وجہ یہی ہے کہ لوگ دین کو چھوڑ بیٹھے ہیں. تو اس سلسلے میں مزید عابد انور صاحب سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ عابد انور صاحب، آپ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کی روشنی میں یہ بیان تو کر دیا ہے، لیکن میں آپ سے گزارش کروں گا کہ مزید اس بارے میں بیان کریں کہ جیسا کہ عبد الرؤف صاحب بھی بتا رہے تھے کہ یہ کوئی 1-2 سالوں میں یا 10 سالوں میں نہیں ہوا ہے، بلکہ یہ بتدریج مسلمانوں میں بگاڑ آیا ہے. تو پاکستان کو بنے تو 74 سال ہو گئے ہیں، لیکن کیا یہ پاکستان کے بننے کے ساتھ ہی مسلمانوں کا یہ حال تھا، یا مسلمانوں کے اندر بگاڑ زیادہ پیچھے سے شروع ہوا ہے؟ جی عابد صاحب. جی جزاک اللہ خورم صاحب. بات یہ ہے کہ یہ بگاڑ بہت دیر سے جاری ہے. مولانا حالی کی مسدس حالی میں یہ لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں رہا دین باقی نہ اسلام باقی، ایک اسلام کا رہ گیا نام باقی. اور پھر فرماتے ہیں پھر ایک باغ دیکھے گا اجڑا سراسر، جہاں خاک اڑتی ہو ہر برابر، کہیں تازگی کا نہیں تازگی کا کہیں جس پر نام، کہیں نہیں تازگی کا کہیں نام جس پر، ہری ٹہنیاں جھڑ گئی جس کی جل کر، نہیں پھل پھول جس میں آنے کے قابل، ہوئے روکھے جس کے جلانے کے قابل. انتہائی درد کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو محاسب کرتے ہوئے فرماتے ہیں اے خاصہ خاصان رسول، وقت دعا ہے، امت پر تیری عجب وقت پڑا ہے. وہ جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں آج غریب الغربا ہے. پھر ہم یہ سمجھیں کہ شاید حالی کی اس دردمندانہ التجاؤں کے نتیجے میں مسلمانوں کو کچھ عروج حاصل ہوا، مسلمانوں میں کوئی استحکام پیدا ہوا. ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. حالی کے 50-60 سال کے بعد علامہ اقبال آئے. علامہ اقبال کی 1938 میں وفات ہوئی. وہ کہتے ہیں وضع میں تم و نصارہ تمدن میں حنود، وضع میں تم و نصارہ تمدن میں حنود، یہ مسلمان ہیں کہ جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. کہ اے لوگو، تم اے مسلمانوں کہ تم وضع میں نصارہ کی طرح ہو اور تمدن میں تم حنود بن چکے ہو. یہ علامہ اقبال کے دور کے مسلمانوں کی حالت تھی. انسان خیال کر سکتا ہے کہ شاید علامہ اقبال کے بعد علامہ اقبال کی درد مندانہ دعاؤں کے نتیجے میں، ان کی التجاؤں کے نتیجے میں مسلمانوں کو کچھ عروج حاصل ہوا. ہرگز نہیں، نہیں نہیں، ہرگز نہیں. اس کے بعد ایک صاحب پیدا ہوئے، انہوں نے جماعت اسلامی کی بنیاد رکھی. 1979 میں ان کی وفات ہوئی. ابو العلا مودودی. ابو العلا مودودی یہ لکھتے ہیں اپنی کتاب اسلام، مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش. سنیے، مودودی صاحب فرماتے ہیں بازاروں میں جائیے، مسلمان رنڈییں آپ کو کوٹھیوں پر بیٹھی نظر آئیں گی،
اور مسلمان زانی گشت لگاتے ملیں گے. جیل خانوں کا معائنہ کیجئے، مسلمان چوروں، مسلمان ڈاکوؤں اور مسلمان بدماشوں سے آپ کا تعارف ہوگا. دفتروں عدالتوں کے چکر لگائیے، رشوت خوری، جھوٹی شہادت، ہر ایک ظلم کے ساتھ آپ کو لفظ مسلمان ملے گا. کہیں آپ کی ملاقات مسلمان شرابیوں سے ہوگی، کہیں آپ کی ملاقات مسلمان کمار سے ہوگی. یہ وہ صورتحال ہے جس میں کہ ہم اس سوسائٹی کو پاتے ہیں. اور ان جنرل مسلمانوں کی سوسائٹی کے بارے میں مولانا مودودی کیا لکھتے ہیں؟ اسی کتاب میں لکھتے ہیں، آپ اس نام نہاد مسلم سوسائٹی کا جائزہ لیں گے تو اس میں آپ کو باندھ باندھ کر مسلمان نظر آئے گا. مسلمانوں کی اتنی قسمیں ملیں گی کہ آپ شمار نہ کر سکیں گے. یہ ایک چڑیا گھر ہے جس میں چیل، گدے، کوئے، بٹیر، ہزار قسم کے جانور جمع ہیں اور ہر ایک چڑیا ہے. یہ مسلمانوں کی حالت بیان کر رہے ہیں مولانا مودودی. تو ان علماء سے بندہ یہ پوچھے کہ توڑ پھوڑ کرنے کے لیے جب مولوی بلاتا ہے تو سب لوگ جمع ہو جاتے ہیں. اگر کوئی مولوی یہ کہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ چوری نہ کرو، زنا نہ کرو، بدکاری نہ کرو، بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، بہنوں کے جائیداد، عورتوں کے جائیداد میں حصہ دو، محلے کی صفائی کرو اور جسموں کی صفائی کرو اور اسلام کا پیغام امن کے ساتھ پہنچاؤ، ان باتوں کی طرف ان مولوی کی پکار پہ کوئی نہیں آئے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے مزاج بگڑ چکے ہیں، ان کی عادتیں خراب ہو چکی ہیں. یہ اس وقت تک اصلاح نہیں کر سکتے جب تک کہ یہ امام مہدی کی تلاش نہ کریں، اور جب تک امام مہدی کی تلاش نہیں ہوگی اس وقت تک اس قوم کی اصلاح نہیں ہوگی. جی خرم صاحب. جی بہت شکریہ عابد انور صاحب. ہمارا وقت بہت تیزی سے جو ہے اپنے پروگرام اختتام کی طرف جا رہا ہے، تو میں مختصراً اب گزارش کروں گا عبدالرؤف صاحب سے کہ جناب عبدالرؤف صاحب مختصراً اس بارے میں مزید وضاحت کریں کہ یہ جو حالات ہیں ملک کے اندر، ہر انسان چاہے وہ چھوٹا ہو، بڑا ہو، امیر ہو، غریب ہو، جس کو موقع ملتا ہے وہ ضرور دو نمبری کرتا ہے، جس کو موقع ملتا ہے وہ ضرور دوسرے کا حق مارتا ہے. اب اگر وہ پاکستان میں نہ ہو، انگلینڈ میں ہو، مطلب میں خود انگلینڈ میں رہتا ہوں اور یہاں پر سوشل ویلفیئر کا بہت اچھا نظام ہے، یورپ کے اکثر ممالک میں ہے، آپ جرمنی سے ہیں وہاں پر بھی ہے. تو اگر ہم یہاں پر رہتے ہیں تو اپنا حق سمجھتے ہیں کہ حکومت وقت کو جھوٹ بول کے اور دھوکہ دے کر ان سے جو مالی فائدہ ہے منفعت حاصل کریں، اور اسے ہم بالکل بھی ناجائز نہیں سمجھتے. یہاں تک کہ اگر ایک انسان کہہ دے دوسرے کو کہ یہ ناجائز ہے، یہ چوری ہے، تم کام کر رہے ہو مگر چھپ کے، اور گورنمنٹ کو کہہ رہے ہو میں کام نہیں کر رہا، تو اگلا کہتا ہے کہ بھئی تم مولوی ہو تو اتنے تم مولوی رہتے نہیں، آرام سے بیٹھ جاؤ. تو یہی صورتحال پاکستان کے اندر ہے. چاہے وہ مذہبی طبقے ہوں، مدرسے ہیں تو وہ قبضے کی زمین پر، اگر انہوں نے مزار بنائے ہوئے ہیں تو قبضے کی زمین کے اوپر، قبضے کی زمین پر مسجدیں تعمیر ہو جاتی ہیں، قبضے کی زمین پر کوئی بنگلہ بنایا. ابھی پچھلے دنوں خبر آ رہی تھی کہ قبضے کی زمین پر بنگلہ بنانے کے بعد جب اس کے اصل مالکان عدالت میں گئے تو انہوں نے اس کے اوپر مسجد ختم نبوت کا بڑا سارا بورڈ لگا دیا، کہتے ہیں لو جی آپ چھڑوا کے دکھا دو ذرا مسجد کو. تو اس ساری صورتحال میں آپ کیا حل سمجھتے ہیں اس کا؟ انتہائی اختصار کے ساتھ آپ سے گزارش کروں گا عبدالرؤف صاحب، کیونکہ ہمارا پروگرام بالکل اپنے آخری لمحات پر آ گیا ہے، تو انتہائی اختصار کے ساتھ آپ سے گزارش ہے کہ اس کے اوپر روشنی ڈالیں کہ یہ ساری صورتحال اس کا حل کیا ہے، آخر کار ہم کب تک اس ضلالت کے اندر رہیں گے؟ دیکھیں جی، یہ جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے یا مسلمانوں کے زوال کی خبریں دی تھی، جیسا کہ ہمارے محترم بھائی صاحب نے حدیثیں بھی پڑھ کر سنائی ہیں، تو ان کا حل ان حالات میں ان کے بعد اس کا حل بھی بتایا تھا، اس کا علاج بھی بتایا تھا، اور وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اس وقت الامام المہدی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجے گا. جب ہم احمدی مسلمان ان کو پیار سے، محبت سے اور دلائل کے ساتھ یہ پیغام دیتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمودہ پیش گوئیوں اور خوشخبریوں کے مطابق آنے والا امام آ چکا ہے، تو یہ اس کی مخالفت کرتے ہیں.
یہاں تک مخالفت کرتے ہیں کہ پاکستان میں ہماری مساجد کو گراتے ہیں، کلمہ طیبہ کو مٹاتے ہیں۔ تو یہ ساری جو غیر اذان بند کر دو، ان کو تبلیغ کرنے کے حق سے محروم کر دو، سزائیں رکھ دو۔ جتنے بھی مشرکین مکہ نے کام کیے صحابہ کے خلاف اور پابندیاں لگائیں اور ان کو سزائیں دی، وہ ساری ہمارے خلاف انہوں نے پاکستان میں لگوا دی۔ علماء نے پابندیاں، ہماری اذان بند کروا دی، تبلیغ بند کروا دی، اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، اور جو ہے مسجد کو مسجد نہیں کہہ سکتے، مسجد کی تعمیر نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ قرآن کریم کی تلاوت بھی نہیں کر سکتے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اسلامی جو باتیں ہیں ان کے اوپر عمل کروانے کے لیے تشریف لائے تھے، یہ سکھانے کے لیے اور ان کو پھیلانے کے لیے تشریف لائے تھے۔ مولویوں نے ان سے روکنا شروع کر دیا۔ تو اب ان کا حال یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشگوئیاں ہیں آنے والے امام کے بارے میں، ان کا جب ہم پیغام دیتے ہیں کہ وہ امام آ چکا ہے، تو ان کو چاہیے ایز اے مسلم یہ سوال ان کا بنتا ہے کہ بھائی اگر وہ امام آ چکا ہے تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے، لیکن تم قرآن کریم سے ثابت کرو دلائل دے کے کہ یہ وہی شخصیت ہیں جن کی خبر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ اگر تم قرآن و سنت سے یہ ثابت کر دو گے تو ہم اس پر ایمان لائیں گے، اس کے نتیجے میں جتنی بھی ہماری مخالفت ہوگی ہم اس کو برداشت کریں گے۔ یہ سوال کرنے کی بجائے اور جاننے کی بجائے الٹا مخالفت شروع کر دیتے ہیں۔ کیوں کہ علماء نے ان کے دلوں میں یک طرفہ پروپیگنڈا کر کر کے ہمارے خلاف نفرت پیدا کر دی ہے، اور غلط قسم کی باتیں ہماری طرف منسوب کر کر کے، غلط عقائد ہماری طرف منسوب کر کر کے دلوں میں نفرت پیدا کی ہے، جس کی وجہ سے اب یہ جو قوم ہے بہت، ہماری جو قوم ہے بہت پریشانی کی حالت میں ہے اور افراتفری کی حالت میں ہے، اور انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور اس کا علاج کیا ہے۔ جب ہم بتاتے ہیں تو وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ افسوسناک باتیں ہیں جناب۔ اور اللہ تعالیٰ کا جو سلوک ہے وہ بھی دیکھ لیں کہ یہ جو کلمہ طیبہ انہوں نے مٹایا، پولیس نے اور لبیک والوں نے مل کے مٹایا۔ گجرانوالہ کے ساتھ جو گاؤں ہے جہاں پر مسجد سے کلمہ طیبہ مٹایا گیا اور مینار شہید کیے گئے، یہ لبیک یا رسول اللہ کی جو تنظیم ہے انہوں نے اور پولیس نے مل کے مٹایا۔ تو چند ہی ہفتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ انتقام لیا کہ یہ آپس میں لڑ پڑے، اور اب تک میرا خیال ہے کہ 8-10 پولیس والے جو ہیں وہ قتل ہو چکے ہیں، اسی طرح ان کے بھی لوگ جو ہیں وہ مارے گئے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں سمجھتا ہوں کہ سزا ہے، اور ہمیں افسوس ہے ان باتوں کا، دکھ ہے، لیکن یہ ہو رہا ہے، اور قوم کو ہم اب بھی ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو عقل دے، ان کو ہدایت دے، ان کو سمجھنے کی اور غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی خرم صاحب۔ جی بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ میں اپنے دونوں نہایت ہی محترم دوستوں جناب عبد الرؤف صاحب اور عابد انور خادم صاحب کا تہ دل سے ممنون احسان ہوں، آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ آج کے اس پروگرام میں شامل ہوئے اور آپ نے ایک بہترین تبصرہ پیش کیا کہ امت مسلمہ کا جو موجودہ بگاڑ ہے وہ کیوں ہے اور اس کے پیچھے کیا عوامل کار فرما تھے، اور پورا پس منظر بھی بیان کیا اس کا۔ اور اگر دیکھا جائے یہ ہونا ہی تھا، جیسا کہ عابد انور خادم صاحب نے بتایا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی تھی کہ میری امت کے لوگ یہود کے ایسے مشابہ ہو جائیں گے جیسے ایک پاؤں کے دو جوتے ہیں، اور اگر یہود میں سے کسی نے اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کی ہوگی تو میری امت میں سے بھی ضرور ایسے بدبخت پیدا ہوں گے جو اس قسم کا کبھی فیل کریں گے۔ تو اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمارے ملک و قوم اور پورے امت مسلمہ کو عقل دے اور انہیں شعور دے، اور قرآن کریم اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھنے کی توفیق بخشے اور قرآن کریم کے حکموں پر چلنے کی توفیق بخشے، تاکہ یہ اپنے اس فسق و فجور اور جو انہوں نے بد امنی پھیلائی ہوئی ہے اس کو چھوڑ دیں۔ اب دیکھیں کہ کس طرح سے انہوں نے ملک کے اندر ایک انتشار پھیلایا، اور قرآن کریم کی وہ آیت جس میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو محض اصلاح کرنے والے ہیں، حالانکہ یہی لوگ اصل میں مفسد ہیں۔
تو یہ پوری یہ سب باتیں موجودہ لوگوں کے اوپر بھی صادق آتی ہیں کہ کس طرح سے ملک کے اندر فساد پھیلا رہے ہیں. نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، عشق کرتے ہیں، اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ راستے سے کانٹا ہٹاؤ، راہ کو کسی کی زمین پر قبضہ کر کے وہاں پر مسجد نہ بناؤ، رستے کو اس کا حق دو، غریب کو اس کا حق دو. ہر انسان اس کا پورا حق ہے کہ اس کا استحصال نہ کیا جائے، لیکن یہاں پر اس کے برعکس ان کا عمل ہے کہ فساد پھیلانا اور ہر آنے جانے والے کو مارنا پیٹنا، اس کی املاک کو نقصان پہنچانا، یہ سمجھتے ہیں کہ عشق ہے. اگر عشق ہے تو آپ ماپ تول ٹھیک کریں، حرام نہ کمائیں، حرام نہ کھائیں، اور ملاوٹ نہ کریں. ہر قسم کی برائی اگر اس کا ذکر کیا جائے تو وہ بہت ہی افسوس سے مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے ملک کے لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس طرح کی برائیوں سے اور ہر قسم کی برائیوں سے دور کرے. اور اس کا ایک ہی حل ہے، اور وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا ہے، جس کی پیشگوئی آج سے 1400 سال پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تھی، اس کو مانے، اس کی جماعت میں شامل ہوں، تاکہ حضرت امام مہدی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی نیابت میں ان کے خلیفہ وقت کی تربیت کے اندر آئیں، اور ہر قسم کی اس طرح سے جو برائیاں ہیں، خاص طور پر جو بد امنی کی اور معاشرتی برائیاں ہیں، اس سے دور ہوں اور تقوی کے اندر ترقی کریں. تو آپ سب اپنا خیال رکھیے گا. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.